बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही मोहतरम दोस्त ने सवाल किया है कि बाइबल क्या है, तलमूद क्या है। तौरात, ज़बूर, इंजील के मुतालिक हम मुसलमान जिस तरह का अक़ीदा रखते हैं, तो उसकी रोशनी में फिर बाइबल की और तलमूद की क्या हैसियत है, और ये तौरात, ज़बूर, इंजील मौजूदा बाइबल में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। यहूदी बाइबल और मसीही बाइबल में क्या फ़र्क है, और भी इस तरह के कई सवालात उन्होंने उठाए हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इन सवालात पर एक ख़ास तरतीब से कुछ तफ़सील दे सकूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस मौज़ू पर काम करते हुए 3 साढ़े 3 अशरे गुज़रे हैं। ज़माने तालिब इल्मी से ही मुझे इससे दिलचस्पी रही है, इस पर मैं लिखता भी रहा हूँ। और एफएससी के बाद अगरचे मैंने एलएलबी ऑनर्स शरिया एंड लॉ में दाखिला लिया, लेकिन मेरी दिलचस्पी इस मौज़ू से मुसलसल रही, और बाद में भी अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी कि इस पर मैं काम करता रहूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जबकि ये वीडियो सीरीज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इस मौज़ू पर भी वक्तन-फ़वक्तन कुछ न कुछ मैं अपने दोस्तों के लिए रिकॉर्ड करता रहूँ। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बाइबल क्या है, मैं कोशिश करूँगा कि आज इस मौज़ू पर मैं वाज़ेह करूँ कि बाइबल से मुराद क्या है, यहूदी बाइबल और मसीही बाइबल में किस तरह फ़र्क किया जाता है, और कुछ इनके स्ट्रक्चर के बारे में मैं 2-3 अहम उमूर वाज़ेह करूँ। बिलख़ुसूस जो यहूदी बाइबल है, जिसको मसीहियों के यहाँ अहदनामा क़दीम या ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। फिर अगली नशिस्त में हम जो मसीहियों के यहाँ बाइबल का दूसरा हिस्सा है, जिसको वो अहदनामा जदीद या न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद एक तरतीब से इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि तलमूद और जो दीगर मुतअल्लिक़ा कुतुब हैं और इस्तिलाहात हैं, उन पर भी बात हो, और जो तराजिम राइज हैं उन पर भी बात हो। और इसके अलावा ये कि मग़रिब में बाइबल पर पिछली 3 सदियों में जिस तरह की तनक़ीद हुई है, उस तनक़ीद की रोशनी में जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, उनका भी मैं तज़किरा करूँ, क्योंकि वही टूल्स, वही हथियार, वही आलात अब कुरान और हदीस पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमारे मुसलमान अहले इल्म में कई ऐसे हैं जो सोचे समझे बग़ैर ही शायद उन आलात को बाइबल पर इस्तेमाल करते हुए शायद उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि यही आलात अगर कुरान और हदीस के बारे में इस्तेमाल किए जाएँ, यही मफ़रूज़ात, यही नज़रियात, तो फिर उसके नताइज क्या होंगे। इसलिए मैं इसका क़ाइल हूँ कि बाइबल पर तनक़ीद के लिए या बाइबल के मुताले के लिए मुसलमानों को मुसलमानों के उलूम के अंदर से और मुसलमानों के अक़ायद व तसव्वुरात की रोशनी में बाकायदा कोई नज़रिया या नज़रिए तश्कील देने चाहिए। ऐसा नज़रिया मिसाल के तौर पर कैसे हो सकता है, उसके कुछ बुनियादी ख़त व ख़ाल भी मैं वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा, अपनी नाक़िस फ़हम और इल्म की हद तक जो मैंने काम किया है वो मैं इंशाअल्लाह सामने रखूँगा। तो आज मैं इस पर बात करूँगा कि बाइबल क्या है, और बिलख़ुसूस जो जिसको यहूदी बाइबल कहा जाता है या मसीहियों के यहाँ जिसको अहदनामा क़दीम कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट, तो इसमें क्या कुछ शामिल है। लुग़वी तौर पर तो बाइबल जो असल में यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक लैंग्वेज का, तो किताब को कहते हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि कुरान करीम ने यहूद व नसारा को अहलुल किताब कहा है, जिसका एक तर्जमा आमतौर पर किया जाता है पीपल ऑफ द बुक, लेकिन उसका तर्जमा पीपल ऑफ द बाइबल भी किया जा सकता है, क्योंकि अल किताब, दी बाइबल और दी बुक एक मफ़हूम में इस्तेमाल होते हैं। और ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि कुरान करीम ने बिल्कुल इब्तिदा में सूरतुल बक़रा में जब आप कुरान करीम खोलते हैं और फ़ातिहतुल किताब के बाद जब आप अल किताब में दाखिल होते हैं, तो आपको बिल्कुल शुरू में ये दावा नज़र आता है, ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब, ये अल्लाह ताला की किताब है, ये किताब इलाही है, ला रैब फ़ीह, और इसके किताब इलाही होने में कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ही की किताब है। तो कहने का मतलब ये है कि अल किताब, द बुक और द बाइबल का मफ़हूम एक ही है, और इससे मुराद यूँ कहें कि अहलुल किताब के यहाँ, यहूद और नसारा के यहाँ वो किताब है जिसके अंदर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो मजमूआ है और जिनको खुसूसी तक़द्दुस उनके यहाँ हासिल है, और वो उनका ख़्याल ये है कि अंबिया किराम के ज़रिए
اور دیگر مقدس لوگوں کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام جس طرح پہنچا ہے اور اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، تو اس کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ یہ تو لغوی تشریح ہوئی۔ اصطلاحی طور پر جب بائبل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہم ابتدا میں ہی ایک مخمسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہودیوں کی بائبل مراد لی جائے یا مسیحیوں کی بائبل، اور چونکہ یہودی تعداد میں کم ہیں اور بہت عرصے تک مسیحی دنیا میں، کرسچنڈوم میں ان پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے جاتے رہے اور رائج اور غالب طاقت کی حیثیت مسیحیوں کو حاصل رہی، تو اس وجہ سے عام طور پر جب بائبل کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن مسیحیوں کی بائبل کی طرف جاتا ہے، اور مسیحیوں کی بائبل میں یہودیوں کی بائبل شامل ہے، لیکن یوں کہیں کہ جو مسیحیوں کی بائبل ہے وہ یہودیوں کی بائبل پلس کچھ اور چیزیں ہیں، یعنی یہودیوں کی بائبل پر کچھ مزید اضافہ ہے۔ اور آسان الفاظ میں تقسیم کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے قبل جو صحائف انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اور جن کو یہودیوں کے ہاں کینن کا، یعنی جو ان کے ہاں رائج کتاب الہی سمجھی جاتی ہے، اس کتاب کا حصہ ہیں، تو وہ یہودی بائبل ہے، لیکن مسیحیوں کے ہاں اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی پرانا عہد نامہ۔ یہ وہ عہد نامہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا۔ اس میثاق کا یا مواثیق کا، بہت سارے میثاقوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پر آتا ہے، اور اللہ نے توفیق دی تو اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسیحی کہتے ہیں کہ وہ پرانا عہد نامہ تھا، عہد نامہ عتیق تھا یا عہد نامہ قدیم تھا، اور مسیح کے آنے سے وہ عہد منسوخ ہوا اور ایک نیا عہد باندھا گیا انسانیت کے ساتھ، اور اس وجہ سے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جن کتابوں کو مقدس سمجھتے ہیں اور ان کو بائبل میں شامل سمجھتے ہیں، اس کو وہ ان کتابوں کے مجموعے کو وہ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور یوں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ مل کر، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید مل کر مسیحی بائبل کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہودی ظاہر ہے اس کے نہیں قائل، کیونکہ وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو ہی مسیح ماننے سے منکر ہیں، انکاری ہیں، اور ان کے نزدیک بائبل بس وہی ہے جو بابل جلاوطنی سے قبل، یعنی 587 میں عراق کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا فلسطین پر، اور وہاں سے ان کو جلاوطن کیا بابل۔ اس زمانے تک جو کتابیں ان کے ہاں مقدس کتابوں کے طور پر رائج رہیں اور ایک مجموعہ تشکیل پایا، وہی ان کے نزدیک بائبل ہے۔ اور اس کے بعد بابل جلاوطنی یعنی 587 قبل مسیح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش تک کا جو دور ہے، اس میں بھی کچھ کتابیں ان کے ہاں رائج رہیں، لیکن ان کو کینن میں، یعنی وہ جو مقدس کتابوں کا مجموعہ تھا، اس میں حصہ نہیں، اس میں یعنی یوں کہیں اس کا شامل ہونا وہ متنازع رہا، کبھی شامل کرتے کبھی نہ کرتے، کچھ کرتے کچھ نہ کرتے، لیکن جنہوں نے ان کو بھی مقدس سمجھا تو انہوں نے ان کو بھی بائبل میں شامل سمجھا، اور بالخصوص جو یونانی ترجمہ 3 صدی قبل مسیح میں ہوا، جس کو ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں یا سیپٹویجنٹ، یعنی وہ ترجمہ جن کے متعلق ان کی روایت یہ بتاتی ہے اس ترجمے کے متعلق کہ 70 مترجمین نے اکٹھے اس کا ترجمہ کیا۔ ایک روایت میں 72 کا بھی آتا ہے کہ 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے 6 مترجمین تھے، تو 72 یا 70 ٹرانسلیٹرز نے، مترجمین نے ترجمہ کیا۔ تو اس ہفتادی ترجمے میں کچھ کتابیں اضافی ہیں جو یہودی بائبل میں، جو عبرانی بائبل ہے، جو عبرانی زبان میں بنیادی طور پر ہے، اگرچہ اس میں بھی کچھ مقامات ایسے ہیں جو عبرانی کے بجائے ارامائک زبان میں ہیں، لیکن بنیادی طور پر یوں کہیں وہ عبرانی زبان میں ہے، اس وجہ سے اس کو ہیبرو بائبل بھی کہتے ہیں۔ تو ہیبرو بائبل میں کچھ صحائف موجود نہیں ہیں جو یونانی بائبل میں، سیپٹویجنٹ میں یا ہفتادی ترجمے میں موجود ہیں، اور وہ اب جو رومن کیتھولک ہیں ان کے ترجمے میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کی بائبل میں بھی موجود ہیں، رومن کیتھولک بائبل میں، لیکن جو پروٹسٹنٹ چرچز ہیں وہ اس حصے کو اپنی بائبل میں شامل نہیں سمجھتے، اور اس وجہ سے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا مسیحیوں کے نزدیک، اس میں پھر پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس کا بھی فرق ہے، اور ان دونوں کا اختلاف
جو آرتھوڈاکس چرچ ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ اس پر صحائف کی تعداد پر جب میں بات کروں گا تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی، لیکن فی الوقت یہ بات نوٹ کیجئے کہ ایک ہیبرو بائبل ہے جو 587 قبل مسیح بائبل جلاوطنی تک زیادہ تر یوں کہیں اس دور تک جو کچھ صحائف انہوں نے اکٹھے کیے اور کینن کا حصہ ہوئے تو اس پر مشتمل ہے، ان صحائف پر۔ اور اس کے ساتھ پھر جو ہفتادی ترجمے میں کچھ مزید چیزیں بھی شامل ہوئیں تو وہ مسیحیوں کے ہاں کیتھولکس نے اور اسی طرح آرتھوڈاکس چرچ نے ایکسیپٹ کیے ہیں، قبول کیے ہیں، لیکن پروٹسٹنٹس ان کو بائبل کا حصہ نہیں مانتے۔ نیو ٹیسٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس پر ہم آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ تو ایک فرق یہودی بائبل میں اور مسیحی بائبل میں یہ ہے کہ یہودی بائبل بنیادی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام سے قبل جن صحائف کو یہودیوں نے کینن کا حصہ سمجھا اور مقدس کتابوں کا جو مجموعہ تھا اس میں شامل کیا، تو ان صحائف پر یہودی بائبل مشتمل ہے، جبکہ مسیحیوں کے ہاں مسیح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے یوں کہیں کہ اسکرپچرز ہیں، صحائف ہیں یا خطوط ہیں جن کو انہوں نے بائبل میں شامل کیا، ان کو وہ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو ایک فرق تو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا ہے، مسیح علیہ السلام سے قبل مسیح علیہ السلام کے بعد، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام سے قبل بھی بابل جلاوطنی اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان کچھ صحائف ایسے ہیں جن کو یہودی بھی اپنی بائبل میں شامل نہیں سمجھتے، جن کو پروٹسٹنٹ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شامل نہیں سمجھتے، لیکن ان کو کیتھولکس اور آرتھوڈاکس اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ سمجھتے ہیں اور وہ ان کی بائبل میں اس وجہ سے شامل ہیں۔ یہودی بائبل کی طرف آئیے تو بنیادی طور پر اس میں شامل ہیں 24 صحیفے، اور اس کے 3 حصے ہیں، تورات اور پھر نبیین بلکہ اس کو عبرانی میں کہتے ہیں، عبرانی میں نبیین کہتے ہیں، عربی میں نبیین کہتے ہیں، the prophets، نبی کی جمع عربی میں یہ اور نون کے ذریعے ہوتا ہے اور عبرانی میں یہ اور میم کے ذریعے، تو نبیین کہتے ہیں اس کو، اور پھر کتبیم یعنی کتابوں کا مجموعہ، بہت ساری کتابیں جو حکمت کی کتابیں، ان کو اسفار حکمت یا صحائف حکمت کہا جاتا ہے۔ تو تورات، صحائف انبیاء اور صحائف حکمت، یہ 3 حصے ہیں یہودی بائبل کے۔ تورات سے تے لے کر اور نبیین سے یا نبیین سے نون لے کر اور کتبیم سے کاف لے کر، ان تینوں کو جوڑ کر اس کو مختصراً تناک بھی کہتے ہیں، تے نون اور کاف اور اس پر پھر زبر واولز لگا کر، تو اس کو تناک بھی کہتے ہیں یہودی بائبل کو۔ تو اس کے 3 حصے ہیں، تورات اور پھر کتب انبیاء یا صحائف انبیاء اور پھر صحائف حکمت۔ یہ 24 صحیفے پروٹسٹنٹ بائبل میں 39 ہو گئے ہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے تنقید بھی کی ہے، لیکن تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ وہ اصل میں بعض صحیفوں کو پروٹسٹنٹ بائبل میں مزید ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر سموئیل کا صحیفہ ہے یا سلاطین کا ہے یا تواریخ کا ہے، کرونیکلز جس کو کہا جاتا ہے۔ یہودی بائبل میں یہ تینوں صحیفے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک صحیفہ سمجھا جاتا ہے، لیکن پروٹسٹنٹ بائبل میں ان میں سے ہر ایک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اول سموئیل، دوم سموئیل، اول سلاطین، دوم سلاطین، اول تواریخ، دوم تواریخ۔ تو اس طرح یہ 3 سے 6 ہو گئے۔ پھر اسی طرح جو یہودی بائبل ہے تو اس میں عزرا نبی اور نحمیہ نبی، ان دونوں کا صحیفہ اکٹھے ایک شمار ہوتا تھا، لیکن اور یہ بابل جلاوطنی کے دور میں ہے، لیکن مسیحی بائبل میں عزرا کا صحیفہ الگ ہے، نحمیہ کا صحیفہ الگ ہے، تو اس طرح یہ ایک سے ہو گئے 2۔ اسی طرح مائنر پروفٹس کے نام سے یا انبیاء اصاغر کے نام سے یہودی بائبل میں ایک صحیفہ ہے، لیکن ان میں چونکہ 12 انبیاء کا ذکر ہے تو مسیحی بائبل نے اس ایک صحیفے کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر نبی کو الگ الگ صحیفے کے طور پر لیا ہے۔ اس طرح یہ ایک صحیفہ مسیحیوں کے ہاں 12 ہو جاتا ہے۔ تو یوں جو 24 صحیفے یہودی بائبل میں ہیں وہ ہو جاتے ہیں پروٹسٹنٹ بائبل میں 39۔
پھر جیسے میں نے عرض کیا، بابل جلاوطنی اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان کا جو دور ہے، اس میں کئی صحائف سامنے آئے جو متنازعہ ہیں، جن پر اختلاف ہے کہ وہ بائبل کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں۔ پروٹیسٹنٹس ان کو ایپوکریفا کہتے ہیں، یعنی وہ کتابیں جن کو چھپایا جاتا تھا، تو لیکن وہ کیتھولک بائبل کا حصہ ہیں، اور اسی طرح آرتھوڈاکس بائبل کا بھی حصہ ہیں۔ یہ صحائف، ان میں کچھ عبرانی بھی ہے، کچھ ارامائک زبان میں ہیں، اور کچھ یونانی زبان میں بھی ہیں۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کیتھولکس ہیں تو انہوں نے اس طرح کے 7 صحائف کا اضافہ کیا ہے، تو اس طرح کیتھولک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 39 کے بجائے 46 صحیفے ہو جاتے ہیں۔ آرتھوڈاکس نے مزید اضافہ کیا ہے، تو آرتھوڈاکس جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں 53 صحیفے ہو جاتے ہیں۔ تو جو 39 تک ہیں وہ تو یوں کہیں کہ یہودی بائبل میں اور رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس میں مشترک ہیں، لیکن 39 کے بعد کچھ اضافی صحیفے رومن کیتھولک بائبل میں ہیں، کچھ اضافی صحیفے اس سے بھی زیادہ وہ آرتھوڈاکس بائبل میں ہیں۔ جو 39 صحیفے ہیں مسیحی بائبل میں، چاہے وہ پروٹیسٹنٹس ہوں، کیتھولکس ہوں یا آرتھوڈاکس ہوں، وہ وہی صحیفے ہیں جو تعداد میں 24 ہیں یہودی بائبل میں۔ متن بھی تقریباً یکساں ہی ہے، جزوی اختلافات تو خیر پائے جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یکساں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اس اصل متن کے ترجمے کیا ہو جاتا ہے۔ مسیحی بائبل جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ بنیادی طور پر اس ہفتادی ترجمے پر مشتمل، یعنی اس پر مبنی ہے جو 3 صدی قبل مسیح میں 70 یا 72 مترجمین نے کیا تھا، جبکہ یہودی بائبل کا کم از کم دعویٰ یہ ہے کہ وہ عبرانی جو اصل ہے اس پر مبنی ہے۔ عبرانی اصل دستیاب ہے یا نہیں، اور کس حد تک تھا، اور اب اس کے بعد کیا ہوا، جو پچھلی صدی میں کچھ آثار دریافت ہوئے اور کچھ صحیفے جو پہلے نہیں دستیاب تھے وہ بعد میں دستیاب ہوئے، اس کی وجہ سے کیا فرق پڑا ہے، موقع ملا، اللہ نے توفیق دی تو اس پر بھی کسی وقت بات کریں گے۔ اس وقت میں صرف ایک براڈر سٹرکچر بائبل کا بتانا چاہ رہا تھا۔ تو ایک تو یہ فرق ہے کہ یہودی جو بائبل ہے، جو مسیحیوں کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تو اس میں ایک تو صحیفوں کی تعداد کا فرق ہے۔ وہ فرق یا تو اس وجہ سے ہے کہ ایک صحیفے کو انہوں نے 2 میں تقسیم کر دیا ہے، ایک کو 12 میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے صحیفے ہیں جن کو پروٹیسٹنٹس یا یہودی اپنی بائبل میں شامل نہیں سمجھتے، لیکن کیتھولکس ان کو شامل سمجھتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے ہیں جن کو کیتھولکس بھی اپنی بائبل میں شامل نہیں سمجھتے، لیکن آرتھوڈاکس ان کو اپنی بائبل میں شامل سمجھتے ہیں۔ اور ایک اختلاف ظاہر ترتیب کا بھی ہے کہ یہودی بائبل میں جیسے میں نے کہا تورات، پھر صحائف انبیاء اور پھر صحائف حکمت ہیں، لیکن پروٹیسٹنٹ بائبل میں بھی، کیتھولک میں بھی اور آرتھوڈاکس بائبل میں بھی یہ ترتیب مختلف ہو گئی ہے۔ بعض کتابوں کے نام پر بھی اختلاف ہے، وہ خیر اتنا اہم نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا وہ ترجمے کا ہے کہ عبارت کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی اور مسیحیوں کے ہاں بھی اصل متن عام طور پر لوگوں کو دستیاب نہیں ہوتا، اور وہ مختلف قسم کے تراجم پر انحصار کرتے ہیں، اور اس کے فوائد بھی ہوں گے لیکن اس کے مسائل بھی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں متن، قرآن کریم کے متن کی صحت پر جس طرح زور دیا جاتا ہے، اور ہر گھر میں بائبل قرآن کریم کا جو صحیح مستند متن ہے وہ موجود ہونا چاہیے، لیکن ترجمے میں مسلمان نسبتاً پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ بات کئی بڑے اہل علم نے بھی مسلمانوں کے ہاں مانی ہے، تو اس کے بھی اپنے مسائل ہوں گے اور اس کے بھی اپنے فوائد ہوں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاں متن جس طرح محفوظ ہے اور ہر گھر میں دستیاب ہے، تو اس طرح یہودیوں یا مسیحیوں کے ہاں وہ جو اصل متن ہے وہ تو چند بہت ہی بڑے ماہرین اور اہل علم جو ہوتے ہیں ان کے مد نظر رہتا ہے۔ عام طور پر وہ جو مقامی زبانیں ہوتی ہیں، چاہے وہ انگریزی ہو، جرمن ہو یا کوئی بھی زبان ہو، ایون پشتو اور اردو میں بھی، تو وہ ترجمہ عام طور پر لوگوں کو دستیاب ہوتا ہے، اور اصل متن بہت ہی کم لوگوں کے علم میں ہوتا ہے، یا اگر ان کے علم میں ہو بھی تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ان امور پر انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے۔ اگلی نشست میں کوشش کروں گا کہ جو یہ مسیحیوں کی بائبل کا جو دوسرا حصہ ہے جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت کروں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔